बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उस्ताद मोहतरम जावेद साहब गामिदी की किताब अल इस्लाम का मुताला कर रहे हैं। उसका पहला चैप्टर दीन हक हमने मुकम्मल कर लिया था, उसका फिर ख़ुलासा भी ज़ेर बहस आ गया था। अब उसका दूसरा चैप्टर ईमानियात हम शुरू कर रहे हैं। ईमानियात जो है ये उनकी किताब के बुनियादी तौर पर दो हिस्से हैं, अल हिकमा और अश-शरिया। अल हिकमा के जो हिस्सा है इसके आगे दो अबवाब हैं। पहला बाब ईमानियात है और दूसरा अखलाकियात है। और अब अल हिकमा का पहला बाब यानी ईमानियात, इसकी हम इब्तिदा करेंगे। तो इस हवाले से अल इस्लाम में ईमानियात के मौजू से जितने भी जो कुछ भी बयान किया गया है उसे मैंने सवालात की सूरत में तब्दील किया है। सबसे पहले हम उन सवालात को देखते हैं कि पूरे इस चैप्टर के अंदर तकरीबन ये हमें 8 क्लासें या 9 क्लासें इसकी होंगी, यानी ये जो ईमानियात का मौजू है। तो उसमें कौन से सवाल ज़ेर बहस आएंगे वो सवालात सारे मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ। यानी हम सबसे पहले उन सवालात पर एक तायराना नज़र डालेंगे। ईमानियत सवालात की सूरत में है। ये पहला सवाल जो ज़ेर बहस हमारे आएगा इंशाअल्लाह वो ये है कि ईमान से क्या मुराद है और इसकी जड़ और असल क्या है। दूसरा सवाल जो ज़ेर बहस आएगा वो ईमान के कानूनी और हकीकी होने से क्या मुराद है। तीसरा सवाल ईमान में कमी और तरक्की कैसे होती है। ज़ाहिर ये बड़ी बुनियादी चीज़ है ना कि किसी का ईमान बढ़ता है कम होता है, तो ये किस तरह होता है। चौथा सवाल ईमान और अमल का बाहम क्या ताल्लुक़ है, यानी कि इंसान का अगर ईमान कवी है तो क्या उसके अमल पर असर पड़ेगा, या ईमान एक अलग चीज़ होती है अमल एक अलग चीज़ है, या इनका कोई बाहमी ताल्लुक़ है। ये ज़ेर बहस आएगा। पाँचवा सवाल जो ज़ेर बहस आएगा इंशाअल्लाह वो ईमान की तफसील क्या है, यानी ईमान का एक इजमाली बयान है और एक उसका तफसीली बयान है। छठा सवाल ये है कि अल्लाह कौन है। ज़ाहिर ईमानियात के हवाले से ईमान बिल्लाह पहली चीज़ है ना, तो अब अल्लाह के हवाले से अल्लाह का तारुफ़ अल्लाह ताला का। सातवां सवाल है ईमान बिल्लाह की असल बिना क्या है, यानी असल बिना असल बुनियाद क्या है ईमान बिल्लाह की। ये ज़ाहिर है कि जो ईमान है ये हमारे दीन की बुनियादी चीज़ है और इस हवाले से ये सवालात बुनियादी हैसियत रखते हैं। ये सवालात अगर हमें सही तरीके से वाज़ेह होंगे तो इसका मतलब हम अपने दीन की बुनियाद को दलील और इस्तदलाल के साथ समझते हैं। अगली स्लाइड जो है जिसमें हम देखते हैं कि जो सवालात हैं, क्या कायनात का मुताला ईमान बिल्लाह की तायीद करता है। यानी ये सवाल ज़ेर बहस है कि कायनात का मुताला खुदा पर जो हमारा ईमान है उसकी तायीद करता है, तरदीद करता है या खामोश रहता है। कायनात का मुताला उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। इनमें से क्या बात है। नवा सवाल ये है जी, क्या ईमान बिल्लाह ज़ुर्रियती आदम की मुश्तरक मीरास है। यानी अल्लाह पर ईमान जो है वो तमाम नस्ल आदम के पास मौजूद है। एक ऐसी चीज़ है जो सबको आदम अलैहिस्सलाम से विरसे में मिला है, या ये हर एक के अपने यहाँ उसके माहौल से पैदा होता है, उसके अपनी सोच और ख़्याल से पैदा होता है। इन दोनों में से क्या बात है। 10वां सवाल, क्या ईमान बिल्लाह के हक़ में नस्ल इंसानी के पास कोई तजुर्बा भी है। 11वां सवाल है, खुदा के वजूद को किस बिना पर एक बदीही हकीकत कहा गया है। यानी खुदा के वजूद के बारे में ये कहा जाता है, उलमा ने यही कहा है कि खुदा का वजूद एक बदीही हकीकत है। बदीही हकीकत उसको कहते हैं जिस हकीकत के लिए गौर व फ़िक्र की ज़रूरत ना हो, बंदा उसके बारे में सुनते ही जवाब दे सके, सुनते ही कह सके कि हाँ ये तो है। यानी उस पर किसी बहस का कोई गुंजाइश नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं, गौर करके कोई नतीजा निकाल के जवाब देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि एब्रप्ट फ़ौरन ही कहेगा बंदा कि बिल्कुल खुदा का वजूद तो एक हकीकत है, इस पे तो कोई बहस ही नहीं है। तो ये सवाल ये है कि खुदा के वजूद को किस बिना पर एक बदीही हकीकत कहा गया है। खुदा का वजूद कैसे इतना वाज़ेह है कि उसको एक बदीही हकीकत, यानी जिस पर गौर करने की ज़रूरत ही नहीं, जो अपने आप ही वाज़ेह है, तो ये कैसे कह दिया गया। 12वां सवाल ये है, क्या ज़हनी इंसानी महज इस बात पर मुतमिन हो जाता है कि खुदा का वजूद एक बदीही हकीकत है।
کیا ذہن انسانی اس کے بعد سوال نہیں کرتا؟ خدا کو انکار کرنے والے بھی لوگ تو ہیں نا. تو کیا ذہن انسانی جو ہے یہ بدیہی حقیقت کے حوالے سے چاہیے تو یہ کہ پھر کوئی سوال نہ کرے، کوئی انکار نہ کرے، بالکل خدا کو مانے کہ بھئی یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کے لیے غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی سورج کو دیکھنے کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ غور کرو سورج ہے یا نہیں. یعنی اس طرح کی نہیں ہوتی. آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہو نا تو آپ کو یہ کہا جائے کھڑکیاں دروازے بند ہیں تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ وقت دن کا ہے کہ رات کا ہے، تو آپ کچھ غور کر کے کچھ جو بھی کھڑکیوں کے درزوں سے یا دروازے کی درز سے کوئی روشنی اندر آتی یا نہیں آتی کچھ غور کریں گے، پھر سوچ کے بتائیں گے. لیکن اگر آپ دوپہر میں کھڑے ہیں، سورج سر پہ چمک رہا ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو اب غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں گے سورج تو موجود ہے. تو کیا خدا اس طرح موجود ہے کہ انسان کے غور کرنے کی ضرورت ہے؟ خدا تو موجود ہی موجود ہے. تو کیا ذہن انسانی اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ اگلا سوال یہ خدا کی ذات کا تعارف کیا ہے اور ہم اس کی ذات کا کیا تصور قائم کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ اس کی ذات کا کوئی تصور ہم اگر قائم کریں تو کس نوعیت کا کر سکتے ہیں؟ 14واں سوال ہے اللہ کی صفات کیا کیا ہیں اور کیا ہم ان کا کوئی تصور قائم کر سکتے ہیں؟ خدا کی صفات کیا کیا ہیں؟ یعنی پہلا سوال تھا ذات کے بارے میں، ذات خدا، دوسرا ہے صفات خدا کے بارے میں. 15واں سوال یہ ہے جی زیر بحث انشاءاللہ آئے گا کہ توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید ظاہر ہے کہ بنیادی چیز ہے نا، توحید سے کیا مراد ہے؟ 16واں سوال توحید کی خصوصی اہمیت کیا ہے؟ توحید ہم کلمہ توحید ہے نا جو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو خدا کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اس کے اکیلے ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو بھی معبود نہیں مانتے. تو یہ جو بات ہے یہ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک سوال، اور دوسرا کہ اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، بنیادی حیثیت دی گئی ہے، تو اس کی خصوصی اہمیت کیا ہے؟ کون سا پہلو ایسا ہے؟ توحید کے دلائل کیا ہیں؟ تو کیا واقعی خدا واحد ہے، احد ہے، ایک ہی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ یعنی خدا کے ایک ہونے کی کیا دلائل ہیں؟ یہ اگلا سوال ہے جی سنن الہی سے کیا مراد ہے؟ یعنی سنن الہی سے مراد ہے اللہ کی سنتیں، اللہ کی سنتوں سے مراد ہے خدا کے طریقے کہ وہ کس طرح معاملہ کرتا ہے بندوں کے ساتھ یا قوموں کے ساتھ، یعنی فرد کے ساتھ بھی اور قوموں کے ساتھ بھی. تو یہ جو بھی طریقہ خدا کا ہوگا اسے سنن الہی کہیں گے، یعنی سنت الہی کہیں گے، واحد جمع سنن الہی ہو گیا. تو اب یہ سنن الہی سے کیا مراد ہے اور یہ کیا کیا ہے؟ یہ 19واں سوال یہ ہے کہ خدا کی سنت ابتلا کیا ہے اور کیوں ہے؟ یعنی ابتلا کا معنی ہوتا ہے آزمائش، جانچنا، پرکھنا کسی کو. تو خدا کی سنت ابتلا یعنی خدا کا طریقہ ہے آزمائش کا. خدا اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے، انہیں جانچتا ہے. اس سے کیا مراد ہے اور ایسا وہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ایسا کرے؟ 20واں سوال جو زیر بحث آئے گا انشاءاللہ، خدا کی سنت ہدایت و ضلالت کیا ہے؟ یعنی خدا کیسے انسان کو ہدایت دیتا ہے، اس کا ہدایت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اور ضلالت گمراہی، وہ اگر کسی کو گمراہ کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ یہ بات ذہن میں رہے کہ خدا ہدایت دے تو انسان ہدایت پاتا ہے. انسان خود سے ہدایت نہیں پا سکتا، ہدایت کا ارادہ کر سکتا ہے، ہدایت کی کوشش کر سکتا ہے. ہدایت نصیب ہو جائے یہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، خدا کے ہدایت دینے سے ہوتی ہے. تو اب وہ سنت ہدایت کیا ہے؟ یعنی کہ خدا کا ہدایت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اور ضلالت بھی، یہ گمراہی کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگر انسان کچھ معاملات میں یعنی کچھ خاص باتیں جنہیں وہ اختیار اگر نہیں کرتا بلکہ ان کے الٹ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو ہدایت نہیں دیتا بلکہ گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے. انسان پھر بھٹکا رہتا ہے. 21واں سوال ہے جی تکلیف مالا یطاق سے کیا مراد ہے؟ تکلیف مالا یطاق کا لفظی معنی تو یہ ہوگا نا کہ ایسا کام کہنا کہ جس کی طاقت نہ ہو.
انسان کے بس سے زیادہ بوجھ اس پر ڈال دینا، اس کو تکلیف مالا یطاق کہیں۔ تو تکلیف مالا یطاق نہیں پائی جاتی دین کے اندر، تو اس سے کیا مراد ہے؟ سوال یہ ہے کہ تکلیف مالا یطاق سے کیا مراد ہے؟ یعنی دین کے اندر یہ جو بولا جاتا ہے کہ تکلیف مالا یطاق نہیں ہوتی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اقوام کے لیے خدا کا قانون عدل و نصب کیا ہے؟ یعنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کیسے عروج دیتا ہے اور پھر کیسے زوال دیتا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ کیا خدا کا قانون ہے کہ جس کے مطابق وہ عروج دے دیتا ہے، کسی قوم کو سربلندی عطا کر دیتا ہے اور کسی کو پست کر دیتا ہے؟ 23واں سوال ہے، نصرت الہی کی سنت کیا ہے؟ یعنی اللہ کی مدد کے آنے کا کیا طریقہ ہے؟ کب آتی ہے؟ کیا کوئی شرائط ہے جو انسان پوری کرے تو پھر خدا کی مدد آئے گی، یا کیا معاملہ ہے؟ انسان کی توبہ و استغفار کے حوالے سے خدا کا قانون کیا ہے؟ 24واں سوال یہ ہے کہ انسان غلطی کر جاتا ہے، پھر وہ اسے پلٹنا چاہتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے اگر، اور استغفار کرتا ہے، یعنی استغفار کا مطلب بخشش چاہتا ہے، توبہ کا مطلب پلٹنا چاہتا ہے، یعنی برائی سے نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے۔ اگر وہ شیطان کی طرف چلا گیا تو خدا کی طرف آنا چاہتا ہے، یہ توبہ ہوگی۔ اور استغفار کا مطلب گناہوں سے بخشش، کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ تو اس کے حوالے سے خدا کا جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ 25واں سوال یہ ہے، انسانوں کے لیے خدا کا قانون جزا و سزا کیا ہے؟ یعنی کہ خدا کیسے جزا دیتا ہے، بدلہ، اچھا بدلہ، اور سزا کیسے دیتا ہے، کس اصول پر، کس قانون پر؟ 26واں سوال یہ ہے جی، فرشتے کیسی مخلوق ہیں؟ فرشتے مخلوق ہیں، یہ تو ہمیں بتایا گیا ہے، کس نوعیت کی مخلوق ہیں، کیا کام انہیں کرنا ہوتا ہے، اللہ نے ان کے بارے میں ہمیں جو کچھ بتایا ہے وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے ہم ان کے بارے میں سب کچھ تو نہیں جانتے کہ وہ کب پیدا ہوئے، کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا مقام دیا، کیا وہ پیدائشی طور پر فرشتے تھے یا کوئی ان کی بھی آزمائش ہوئی تھی یا کیا معاملہ تھا، ہمیں بالکل معلوم نہیں، لیکن ہمیں کچھ خبریں دی گئی ہیں فرشتوں کے بارے میں۔ تو وہ فرشتے کیسی مخلوق ہیں، اس سوال میں ہم دیکھیں گے۔ 27واں سوال ہے، فرشتوں کی زندگی کے کیا معاملات ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں؟ جیسے یہ ہے نا، فرشتہ انسان کی جان نکالتا ہے، وہ فرشتہ جس کو اس کام پر مامور کیا گیا ہے۔ 28واں جی، نبی کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ہم دین حق میں بھی کچھ پڑھ چکے ہیں، یہاں تھوڑا تفصیل سے آ جائے گا۔ اور 29واں یہ کہ ہر قوم میں نبی آئے ہیں، قرآن مجید نے اس حوالے سے میں بتایا ہے کہ اس سوال کا کیا جواب ہے، وہ زیر بحث آئے گا انشاءاللہ۔ 30واں سوال یہ ہے کہ نبی کیوں بھیجے گئے ہیں؟ نبیوں کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا نبیوں کا آنا بہت ضروری تھا، بہت بڑی بات ہے، اور کوئی بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے آ کے کیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ 31واں سوال یہ ہے، کیا نبوت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے؟ کیا نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے؟ اس سے آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ سوال تو ہم دین حق میں بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن دین حق میں جو چیز چند لائنوں میں زیر بحث آئی تھی وہ اب تھوڑی سی کھل جائے گی، تھوڑی سی تفصیل آ جائے گی اس کی۔ 32واں سوال یہ ہے، یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص واقعی نبی ہے؟ یعنی نبی کی پہچان کیا ہے؟ کیسے ہم نبی اور غیر نبی میں فرق کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نبی کو ماننا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو پھر یہ جو فرق ہے یہ بڑا نمایاں اور واضح فرق ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کا دل لگا، کسی کو خیال ہوا، کسی کو نہ ہوا، تو انسان یعنی کہ یہ سمجھ بھی سکتا ہے کہ یہ نبی ہے اور اس سے گریز بھی کر سکتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے تو لگ ہی نہیں رہا نبی، میرے خیال میں تو یہ بات ہی نہیں آتی، بڑی میں سنجیدگی سے سوچوں تب بھی میں نبی انہیں کہہ نہیں سکتا۔ کیا اس طرح کا معاملہ، یعنی یہ تو غیر واضح معاملہ ہوگا نا۔ جیسے اندھیرے میں دیکھا جائے تو ایک آدمی کہے گا کہ مجھے کچھ ہیولہ نظر آ رہا ہے، دوسرا کہے گا نہیں بھائی مجھے تو اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ معاملہ نبیوں کے بارے میں تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر کیسے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص واقعی نبی ہے؟ 33واں سوال ہے، انبیاء کی نبوت کے خصوصی دلائل کیا ہیں؟
وہ خاص دلائل کیا ہیں کہ جس سے ہمیں ان کی نبوت کا ثبوت ملتا ہے۔ 34واں سوال یہ ہے انبیاء کے حوالے سے انسان کی ذمہ داری کیا ہے، یعنی ہمیں کیا ذمہ داریاں دی گئی ہیں انبیاء کے حوالے سے۔ یعنی ہمیں سے مراد ہے کہ انسان تک جب نبی کی بات پہنچتی ہے یا نبی کا پیغام پہنچتا ہے یا نبی کے نبی ہونے کی اطلاع پہنچتی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ 35واں سوال ہے جی خدا نے انسان کو اپنی ہدایت کن کن ذرائع سے دی ہے، یعنی خدا نے انسان کو ہدایت دی، ٹھیک ہے، تو کن کن طریقوں سے دی ہے۔ 36واں سوال ہے جی اہم آسمانی کتب کون کون سی ہیں، ظاہر ان کا پھر تعارف بھی آئے گا، تو کچھ تفصیلی تعارف، نام تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ 37واں سوال ہے کیا آج ہمارے پاس کوئی ایسی آسمانی کتاب موجود ہے جس سے ہم خدا کی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی آسمانی کتابوں کے نام ہو گئے، تو کیا سبھی آسمانی کتابوں سے ہدایت حاصل کی جائے یا ان کا کوئی فرق ہے یا ہمارے زمانے کی کوئی خاص کتاب ہے، کیا کوئی کتاب موجود بھی ہے اس وقت جس سے ہم آسمانی ہدایت حاصل کر سکیں، یعنی خدا کی ہدایت۔ 38واں سوال ہے جی روز جزا کیا ہے اور اس پر ایمان سے کیا مراد ہے، یعنی بدلے کا دن، جس دن نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا، گناہوں کی سزا دی جائے گی، اسے بدلے کا دن کہتے ہیں، یوم القیامہ جسے کہا گیا نا، اس پر ایمان سے کیا مراد ہے۔ جب ہم کہتے ہیں بھئی میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، میں روز جزا پر ایمان رکھتا ہوں، تو جیسے قرآن مجید میں آتے ہیں نا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں، تو اس ایمان سے کیا مراد، ایمان لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پھر، یہ ایمان لانا کیا ہوتا ہے آخرت پر ایمان لانا۔ 39واں سوال یہ ہے کیا کوئی روز جزا واقعی ہوگا، اس کے کیا شواہد موجود ہیں، یعنی روز جزا تو یہ نا کہ مرنے کے بعد سارے انسان ایک دن اکٹھے کیے جائیں گے، ایک میدان میں جمع ہوں گے، خدا کے حضور پیش ہوں گے، خدا کی عدالت لگے گی، یہ جیسے ہم جانتے ہیں ان چیزیں، تو اس کے کیا دلائل ہیں کہ یہ ہونا ہے، یقیناً ہونا ہے، کیسے۔ 40واں سوال یہ ہے کہ روز جزا کب آئے گا، یعنی ابھی بہت دیر ہے یا ٹائم اس کا کوئی معلوم ہے کہ نہیں، اس کے حوالے سے ہمیں کیا خبر دی گئی ہے۔ 41واں سوال یہ ہے کیا روز جزا کی کوئی خاص علامات ہیں، یعنی کہ ایک جیسے طلوع فجر کی علامات ہوتی ہیں، ہم روشنی دیکھتے ہیں، اندھیرے کے اندر روشنی کی ایک داخل ہونا دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اب رات جانے کو ہے اور دن نکلنے کو ہے، یعنی فجر کے وقت، فجر میں پاؤ پھوٹتی ہیں جسے کہتے ہیں نا، تو اسی طرح روز جزا کی کوئی علامتیں ہیں کہ وہ علامتیں ظاہر ہوں تو ہم کہیں گے اچھا روز جزا بس آنے والا ہے، اب اس کے پیچھے وہ چلا آ رہا ہے۔ روز جزا کیسے واقع ہوگا اور اس کے کیا احوال ہوں گے، وہ واقعہ کس طرح ہوگا اور اس کے حالات کیا ہوں گے، احوال حالتیں کیا ہوں گی، روز جزا میں انسانوں کے کیا معاملہ ہوگا، کیا کیفیتیں طاری ہوں گی کائنات پر، انسان پر، اور مختلف جو بھی احوال ہیں اس دن کے۔ 43واں سوال یہ روز جزا کی حاضری میں انسان کن مراحل سے گزرے گا اور کن مقامات پر اس کا قیام ہوگا، روز جزا میں جب وہ حاضر ہو جائے گا تو وہاں اسے کیا کیا مرحلے پیش آئیں گے اور کیسے کیسے مقامات ہوں گے، اچھوں کے لیے کیا ہوں گے، بروں کے لیے کیا ہوں گے، یعنی یہ معاملات سارے جو ہے نا یہ آئیں گے۔ 44واں سوال یہ ہے جی برزخ کیا ہے، یہ لفظ بھی چونکہ بولا گیا قرآن مجید میں آیا ہے، ویسے بھی ہم سنتے ہیں علماء سے یہ لفظ، تو اس سے کیا مراد ہے برزخ سے، اور اس میں انسان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ کہتے ہیں برزخ کی زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے، تو وہ پھر اس میں کیا معاملہ پیش آئے گا انسان کے ساتھ۔ 45واں سوال یہ ہے جی محشر سے کیا مراد ہے اور انسان کو وہاں کیا صورتحال پیش آئے گی۔ محشر اکٹھے ہونے کی جگہ، حشر کہنا اکٹھا ہونا، جہاں سب لوگ اکٹھے ہوں گے۔ 46واں سوال یہ دوزخ کیا ہے اور یہ کن لوگوں کے قیام کی جگہ ہوگی، دوزخ کیا ہے، کس نوعیت کی چیز ہے اور یہ کن لوگوں کے قیام کی جگہ ہوگی۔ اب آخری سوال یہ ہے جنت کیسی جگہ ہے اور اس میں کون لوگ قیام پذیر ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہے ایمان سے کیا مراد ہے اور اس کی جڑ اور اصل کیا ہے،
یعنی پہلا سوال جو زیر بحث ہے، جیسے ہم نے بھی پڑھا تھا نا، تو وہ پہلا سوال زیر بحث ہے. اس پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ کیا ہے، پہلے اس کو دیکھتے ہیں پھر وہ زیر بحث لاتے ہیں. ایمان ایک دینی اصطلاح ہے. پہلی چیز انہوں نے یہ بتائی کہ ایمان ایک دینی اصطلاح ہے، یعنی یہ عام لفظ نہیں ہے، یہ دینی اصطلاح ہے. اصطلاح یعنی ٹرمنالوجی جسے کہتے ہیں نا، ایک اصطلاح باقاعدہ بنا لی جاتی ہے، ایک ٹرم ہوتی ہے جس کا خاص مفہوم ہوتا ہے اس یعنی کہ اس فن میں یا اس نقطہ نظر میں، اس نظریے میں. تو یہ ایک مذہبی اصطلاح ہے، دینی اصطلاح ہے. تو پھر اس کا مفہوم اگر آپ جاننا چاہیں گے تو ایسا نہیں کہ ایمان کا مفہوم آپ لغت سے دیکھیں، نہیں، لغت سے تو ہمیں اس کا بنیادی مطلب پتہ چلے گا. ہم دیکھیں گے کہ دینی کتابیں جو ہیں ان میں اس ایمان کو کیسے بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ دینی کتابوں میں کیسے بیان کیا جائے گا، قرآن مجید کے مطالعے سے، حدیث کے مطالعے سے، کہ ایمان کے حوالے سے جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے خدا اور اس کے رسول کی طرف سے، اس کے نتیجے میں ایمان کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں. تو وہ جو بھی ڈیفائن جس طرح کیا گیا ہوگا وہ اس کو ایک اصطلاح کے طور پر بیان کرے گا. ایک خاص ٹرم ہے جو بولی جاتی ہے کہ بھئی یہ شخص صاحب ایمان ہے، اس کا ایمان بڑا قوی ہے، اور ایمان ہوگا تو عمل صالح بھی ہوگا، یا جو بھی جملے بولے جائیں تو وہ ایمان اس خاص معنوں میں ہے. آگے فرماتے ہیں جی کسی چیز کو دل کے پورے یقین کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے تو اسے ایمان کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو اصطلاح ہے نا، اس کا مفہوم انہوں نے بیان کیا کہ یہ اصطلاح کیا مفہوم دے رہی ہے. اگر کسی چیز کو دل کے پورے یقین کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے تو اسے ایمان کہا جاتا ہے. دل کا پورے یقین کا مطلب ہے کہ اب کوئی شک و شبہ نہیں. جس چیز پر آپ ایمان رکھتے ہیں نا، اس کے بارے میں یہ نہیں آپ کے ذہن میں آ سکتا پتہ نہیں بات اس طرح ہے بھی کہ نہیں، شاید اس سے مختلف بات صحیح ہو، یہ نہیں آپ سوچ سکتے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، میں کہوں گا کہ ذہن میں خیال آنا اور بات ہوتی ہے، لیکن شک کی صورت اختیار کر جاتا ہے خیال کہ نہیں بھئی میں کہہ تو رہا ہوں کہ خدا ہے، شاید نہ ہو. یعنی آپ کا دل ہی کہتا ہے آپ کو، تو پھر ایمان پر نہیں کھڑے. ایمان تو پورے یقین کے ساتھ ماننے کا نام تھا، تسلیم کر لینے کا نام تھا. تو اگر آپ نے خدا کو، آخرت کو، جو بھی ایمانیات کے معاملات ہیں ان کو دل کے پورے یقین کے ساتھ، یہ خاص الفاظ ہیں، دل کے پورے یقین کے ساتھ تسلیم کر لیا ہے، یعنی ادھر پلٹ کے نہیں دیکھنا کہ پھر سوچیں اس پر کہ ٹھیک ہے تسلیم کیا ہے یا کچھ کمی تو نہیں ہے، مطلب ہے کوئی تذبذب، کسی قسم کا کوئی وہم، یہ نہیں ہونا چاہیے. پورا یقین، تب ہم کہیں گے کہ ایمان ہے. اس کی اصل خدا پر ایمان ہے. دوسرا جملہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایمان کی اصل، جڑ، اصل کا معنی جڑ ہوتا ہے، بنیاد. ایمان کی بنیاد خدا پر، یعنی خدا پر ایمان ہے. یعنی لفظ ایمان جو بولا جاتا ہے نا، تو اس کا اصل استعمال تو یہ ہے کہ خدا پر ایمان. آگے فرماتے ہیں جی انسان اگر اپنے پروردگار کو اس طرح مان لے کہ تسلیم و رضا کے بالکل آخری درجے میں اپنے دل و دماغ کو اس کے حوالے کر دے تو قرآن کی اصطلاح میں وہ مومن ہے. اب یہ دیکھیں، یہ جملہ جو ہے یہ بھی ایک پورا مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر. انسان اگر اپنے پروردگار کو اس طرح مان لے، یعنی بتا رہے ہیں کہ ماننے کے تو کئی درجے ہو سکتے ہیں نا، تو ایمان والا ماننا کس طرح کا ماننا ہوگا؟ اس طرح کا ماننا کہ تسلیم و رضا، تسلیم و رضا کا مطلب سر جھکا دینا، رضا کا مطلب راضی ہو جانا. خدا نے جو فرمایا ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. خدا نے جو حکم دیے 5 نمازوں کا، بالکل سر تسلیم خم، ہم 5 نمازیں پڑھیں گے. یہ نہیں کہ 5 نمازیں کیوں دے دی ہیں، ایک آدھ نماز ہی کافی تھی. یہ ایمان والی حالت نہیں ہے. اور رضا اس کے فیصلوں پہ راضی ہیں. اس نے جس طرح ہمیں آزمانا چاہا ہم اس پہ راضی ہیں. اس نے جو شریعت دی ہم راضی ہیں اس پر. وہ جو ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی حکم کرتا ہے، ہم اس پہ راضی ہیں. تو تسلیم و رضا کے بالکل آخری درجے میں اپنے دل و دماغ کو اس کے حوالے کر دے، یعنی خدا کے حوالے. دل بھی اس کے حوالے، یعنی دل میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں خدا کے خلاف، اور دماغ بھی.
دماغ میں کوئی سوچ ہی نہیں ہے، کوئی وہم ہی نہیں ہے، ایمان کے خلاف، بالکل تسلیم، دل و دماغ خدا کے حوالے، تو قرآن کی اصطلاح میں یہ بندہ مومن ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ مومن ہے جو اس طرح کر لے گا۔ یہاں ایک چیز میں بیان کر دوں کہ جو شاید ان شبہ کا باعث نہ بنتی ہو، کہ اس طرح بندہ سوچے گا کہ وہ نہیں، میں تو تسلیم و رضا کے آخری درجے پہ تو نہیں کھڑا، اور میں نے اپنے دل و دماغ کو کیا خدا کے حوالے کر دیا ہوا ہے بالکل، تو ایسا مجھے تو نہیں لگتا، تو پھر اس کا مطلب ہے میں تو پھر مومن نہ ہوا۔ نہیں، اس کو یوں نہیں لینا چاہیے۔ جب بات کو علمی طور پر بیان کیا جائے گا تو اسے اس کے پورے اور صحیح معنوں میں بیان کیا جائے گا۔ کوئی بھی لفظ ہم جب بولتے ہیں نا علمی طور پر، تو وہ لفظ اپنے کامل معنوں میں بولا جا رہا ہوتا ہے، الا یہ کہ سیاق و سباق سے اس کے کوئی معنی ہم خاص طے کر دیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی جملہ جو ہم نے بنایا ہوگا، جو بات چل رہی ہوگی، اس میں پھر مفہوم میں کچھ فرق پڑ سکتا ہے۔ لیکن جب ہم ایک لفظ بولتے ہیں، جیسے ایمان کی تعریف کی جا رہی ہے، بھئی دین میں ایمان کس کو کہتے ہیں، اور کس شخص کو صاحب ایمان کہیں گے، یعنی مومن کہیں گے، تو اب کس کو مومن کہیں گے، ایمان کیا ہوتا ہے، یہ جب بیان کیا جائے گا تو جو ایمان ہوتا ہے وہ بیان کیا جائے گا، جو پوری اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اسی طرح مومن کی جو پوری ڈیفینیشن ہے وہ کر دی جائے گی۔ یہاں مومن کی مکمل جو یعنی تعریف یا اس کی جو ڈیفینیشن بنتی ہے وہ کی گئی ہے۔ ایمان کی یہی حقیقت ہے جس کی بنا پر قرآن تقاضا کرتا ہے کہ انسان کے قول و عمل کو بھی اس پر گواہ ہونا چاہیے۔ ایمان کی یہی حقیقت ہے۔ یہی حقیقت سے کیا مراد ہے؟ تسلیم و رضا کا آخری درجے میں دل و دماغ کو خدا کے حوالے کر دینا، یہ ہے آخری اس کی حقیقت۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ آپ تسلیم و رضا کے آخری درجے میں دل و دماغ کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ کا دل بھی بالکل راضی، آپ کا دماغ بھی راضی، اور آپ کا دل بھی تسلیم کر رہا ہے، مان رہا ہے، دماغ بھی مان رہا ہے۔ ایمان کی یہی وہ حقیقت ہے جس کی بنا پر قرآن تقاضا کرتا ہے کہ انسان کے قول و عمل کو بھی اس پر گواہ ہونا چاہیے۔ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو خدا پر ایمان رکھتا ہوں، تو اس کی زبان بھی گواہی دے، یعنی اس کو جملے بتائیں کہ یہ خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ کوئی ایسی بات نہ کرے جو خدا پر ایمان والی نہ ہو، یعنی خدا پر ایمان رکھنے والے شخص کی نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ کرے۔ اگر کرے گا تو پھر شبہ ہو جائے گا کہ بھئی اس کا جو بیان تھا وہ جھوٹا تھا کہ سچا تھا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میرا دل و دماغ خدا کے حوالے، میں مومن ہوں، میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، تو اس کا قول بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کی قول سے مراد ہے ایک تو کلمہ جو پڑھے گا بالکل اس کے مطابق ہونا چاہیے، اقرار جو کرے گا زبان سے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے، اور دوسرا جو باتیں کرے وہ پھر اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ صاحب ایمان خدا سے شکوے کر رہا ہو، خدا نے یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا، میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ نہیں، یہ صاحب ایمان کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ اگر اس کے قول اس طرح کے ہیں تو پھر ایمان کے خلاف قول ہے۔ اور آگے ہے کہ عمل، قول و عمل دونوں کو گواہ ہونا چاہیے۔ عمل، قول ہماری زبان کا فعل ہے، یعنی ہماری زبان جو عمل کرتی ہے وہ قول بنتا ہے اس سے، اور عمل ہمارا ہاتھ پاؤں، خود گفتگو بھی عمل ہی میں آتی ہے۔ اسی طرح ہمارا رویہ، ہمارے اخلاق لوگوں کے ساتھ جو ہے تو وہ اب ایمان کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہمارا عمل بتائے کہ یہ صاحب ایمان ہے، یہ خدا کو ماننے والا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، یہ کوئی آدمی ظلم کر رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے نہیں تم، خدا پر ایمان نہیں ہے تمہارا، خدا کو منہ نہیں دکھانا۔ یہ کیسے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر ایمان ہے نا، تو یہ تو تمہارا جھوٹ بولنا ایمان کے خلاف ہے، تمہارا یہ ظلم کرنا ایمان کے خلاف ہے۔ یعنی یہ عمل اس کے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں تمہارے عمل ایمان کے مطابق نہیں ہے۔ یہ ہمیں فطری طور پر معلوم ہے، سوسائٹی نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا قول اور عمل اس کے ایمان، اس اندر والے ایمان پر گواہ ہو۔ گواہ سے مراد ہے کہ وہ گواہی دے کہ دیکھیں یہ باتیں تو پھر ایمان والے ہی کی ہوا کرتی ہیں، اور یہ عمل تو ایمان والے ہی کی ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہے قول اور عمل کا گواہ ہونا۔ یعنی اس کا قول دیکھیں، اس کا عمل دیکھیں تو آپ
کہیں کہ اس کا قول اور عمل گواہی دیتے ہیں کہ یہ صاحب ایمان ہے، چنانچہ ہر نیکی کو وہ ایمان کا خاصہ اور ایمان والوں کا لازمی وصف بتاتا ہے۔ یعنی دین ہمیں کہتا ہے کہ کوئی بھی نیکی جو آپ کر رہے ہیں وہ ایمان کا خاصہ ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ ایمان آپ سے ہر نیکی کروائے گا، نیکی کا موقع ہوگا نا تو ایمان آپ کو دھکیلے گا ادھر۔ ایک ہے کہ موقع ہے لیکن ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے موقع نہیں ہے، سامنے موقع موجود ہے۔ ایک آدمی ہے کہ جس کو ضرورت ہے مدد کی، لیکن ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ مدد کر سکیں، تو یہ تو الگ بات ہے، یہ تو پھر معذور ہو گئے نا۔ لیکن اگر اس کی مدد ہم کر سکتے ہیں تو ایمان آپ کو کہے گا کرو، مدد کرو۔ کوئی نیکی کا موقع تو ایمان آپ کو دھکیلے گا۔ ہر نیکی کو وہ ایمان کا خاصہ، یعنی کہ ایمان ہے تو وہ آپ سے وہ نیکی کروائے گا، ہر قسم کی نیکی۔ زمین سے ایک کانٹا آپ اٹھاتے ہیں یعنی راستے سے، تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اٹھائیں۔ ایمان آپ سے کہے گا اٹھاؤ، کسی کو تکلیف ہوگی تمہارے جیسے، خدا کے کسی بندے کو، جیسے تم خدا کے بندے ہو تو تم کسی کی تکلیف دور کر سکتے ہو، دور کرو۔ اسی طرح ایمان کہے گا نماز پڑھو، روزہ رکھو، خدا کے احکام بجا لاؤ، خدا کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا رویہ اختیار کرو، اور بھی تفصیلی چیزیں۔ اور ایمان والوں کا لازمی وصف بتاتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ نیکی جو ہے نا وہ ایمان والوں کو لازمی وصف ہے۔ ایمان والے ہوتے ہی نیک ہیں، وہ نیکی ہی کیا کرتے ہیں، وہ بدی نہیں کرتے۔ بدی تو ان سے کوئی غلطی سے ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں اس پر۔ ایمان والے جو ہیں ان کا لازمی وصف یعنی صفت، وہ ان کے اندر یہ صفت تو پائی جاتی ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بندہ صاحب ایمان ہو اور وہ نیکی کرنے والا نہ ہو، نیکی تو وہ کرے گا ہی۔ یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کی صفت ہے جو اس کے اندر سے باہر نکلے گی، ہاتھوں سے بھی، پاؤں سے بھی، زبان سے بھی، آنکھوں سے بھی، اشارے سے بھی، ہر طریقے سے نکلے گی نیکی کی صورت میں۔ اگلا سوال یہ ہے جی، ایمان کے قانونی اور حقیقی ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی دو لفظ بولے جاتے ہیں کہ یہ قانونی ایمان یا حقیقی ایمان، تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ دراصل یہ ایک بڑی بحث تھی جو ہماری امت میں پیدا ہو گئی، اس بحث کو پھر حل کیا گیا تھا بعد کے علماء نے، تو یہ لفظ اس کو واضح کرتے ہیں۔ ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں نا تو وہ بات سامنے آ جائے گی۔ قانون کی نگاہ میں ہر وہ شخص مومن ہے جو زبان سے اسلام کا اقرار کرتا ہے، اس کا یہ ایمان کم یا زیادہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن جہاں تک حقیقی ایمان کا تعلق ہے وہ ہرگز کوئی جامد چیز نہیں ہے۔ یعنی یہ ہمیں الاسلام میں یہ جو چند لائنیں ملتی ہیں اس سوال کے حوالے سے کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، تو اب قانون کی نگاہ میں اسے ہم پورا مومن کہیں گے۔ جج اسے اس کے اس بیان کے بعد کہ میں جی اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، اس بیان کے بعد ایک مکمل مومن کے طور پر لے گا اور اس کو کسی دوسرے مومن سے کم نہیں گنے گا۔ یعنی عدالت میں بیٹھا ہوا جج یا قانون جب اپلائی ہوگا تو اس کو پورا مومن سمجھ کر اپلائی کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ یہ تو تھوڑا سا مومن ہے اور بہت سا نہیں ہے، نہیں، اس طرح نہیں، بس یہ اس نے اقرار کیا ہے قانون کی نگاہ میں مکمل مومن۔ آپ اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ہم ایک ملک کے شہری ہیں، اس ملک سے ہماری کتنی اٹیچمنٹ ہے کتنی نہیں ہے، ہم اس پہ کوئی تنقید رکھتے ہیں نہیں رکھتے، یہ تو ہمارے اندر کی بات ہے، لیکن جب شہری ہیں تو پورے شہری ہیں۔ ہمارا لکھا جائے اگر ہمارے جیسے پاکستانیوں کے پاسپورٹ پہ کہ ان کی شہریت پاکستانی ہونا ہے تو مکمل پاکستانی یہی ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے قانون کی نگاہ میں۔ اور یہ جو الفاظ ہیں کہ اس کا یہ ایمان کم یا زیادہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ ایک بحث تھی کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس میں ہمارے بہت بڑے ائمہ میں سے ایک امام کی رائے تھی کہ نہیں، ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے بات
आइम्मा की आरा थी कि नहीं, ईमान घटता भी है बढ़ता भी है, दोनों ही बातें ठीक हैं। वो कानून के ज़ाविये से बात कर रहे थे कि जब एक आदमी मोमिन है तो बस वो पूरा मोमिन है, अगर वो काफिर होगा तो फिर वो काफिर हो जाएगा, फिर वो मोमिन रहेगा ही नहीं। तो उनका ईमान ना कम होता ना ज़्यादा होता है। तो ये जो कानूनी ईमान है ना, ये बिल्कुल ठीक है, ये ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, ये तो जितना होता है ये एक मुकम्मल होता है। अच्छा, अलबत्ता हकीकी ईमान जो कि दिल में होता है, जिसमें जो अभी हमने पीछे पढ़ा तस्लीम और रज़ा के साथ वो अपने दिल व जान को हवाले कर दे खुदा के, ये जो मामले तो अंदर का मामला है, दिल और दिमाग को हवाले कर दे खुदा के। तो ये किसने कितना किया हुआ है, कितना नहीं किया हुआ, किसके यहाँ ये तरक्की पाता चला जा रहा है, कदम ब कदम आगे बढ़ता चला जा रहा है, किसके यहाँ कम होता चला जा रहा है। ऐसा होता है ना कि बाद वक़्त हमारा दिल नमाज़ों में बहुत लग रहा होता है, बाद वक़्त कम लग रहा होता है, बाद वक़्त मस्जिद के साथ एक बड़ा रब्त हो जाता है, बाद वक़्त अपने कामों में ऐसे फंस जाते हैं कि बस नमाज कज़ा भी हो गई, लेट पढ़ ली, 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ ली, तो ये इस तरह के मामला, तो ये हालात बदलते हैं। तो ये हकीकी ईमान का मामला जो अंदर होता है इंसान के बातन में, वो तस्लीम और रज़ा वाला पॉइंट जो है, दिल व दिमाग को खुदा के हवाले कर दिया, कहा कि हर चीज़ तस्लीम, खुदा का हर हुक्म तस्लीम और हर फैसले पे राज़ी। तो ये जो मामला है ये कोई जामिद चीज़ नहीं है। जामिद चीज़ से मुराद है कि जिसने ना ज़्यादा होना है ना कम होना है, एक मुस्तकिल कांस्टेंट जिसे कहते हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। और क्या है जी, ये ब्रैकेटों में अब मैंने ये टुकड़ा जो लिखा है वो बढ़ता और कम होता रहता है, यानी हकीकी ईमान बढ़ता भी है, कभी आपके अंदर नेकी का जज्बा बड़ा पैदा हो जाएगा, और कभी कम होता है, यानी कि वो जज्बा कम हो जाएगा, खुदा की तरफ तवज्जो कम हो जाएगी, बस नमाज़ें या फटाफट पढ़ी आपने और दफ्तर भागे, कारोबार में लग गए, फ़लाँ काम। और कभी ये होगा कि रुझान ज़्यादा होगा इसके तो उम्दा तरीके से। ईमान में कमी और तरक्की कैसे होती है, यानी सवाल ये है कि ईमान के अंदर कमी, ईमान में कमी और तरक्की कैसे होती है, यानी कि क्या मामला होता है कि ईमान कम हो गया और क्या मामला होता है कि ईमान बढ़ गया, ये कैसे होती है। इसका जवाब है जी कि अल्लाह के ज़िक्र और उसकी आयतों की तलावत और अनफस व आफाक में उनके ज़हूर से उसमें अफजूनी होती है। ये जुमला है जी, खुदा का ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र, खुदा को याद करने से, खुदा को याद करने से ईमान तरक्की करता है। और उसकी आयतों की तलावत, जो आयात कुरानी हैं, इनकी जब हम तलावत करते हैं, ज़ाहिर है तलावत करते हैं तो समझ कर करते हैं ना, ये तलावत उस तलावत का यानी यहाँ पर उस तलावत को बयान किया गया है कि जो समझ के की जाती है। अगर फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी अरबी नहीं जानता तो कोई बात नहीं, वो तर्जमा पढ़ लेता है उसका, चाहे उर्दू में पढ़े, अंग्रेज़ी में पढ़े, जर्मन में पढ़े, फ्रांसीसी ज़ुबान में पढ़े, किसी ज़ुबान में पढ़े, जो भी उसकी ज़ुबान है, तो उसमें वो उसका तर्जमा पढ़ता है और समझता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, यानी कि मैंने क्या आयतें पढ़ी हैं। तो आयतों की तिलावत भी ईमान को बढ़ाती है। और अनफस व आफाक, अनफस जो है ना, ये नफ्स की जमा है, नफ्स इंसानी वजूद, तो इंसानी वजूद, और आफाक यानी कि ये जो कायनात है, फैली हुई कायनात, उफ़क़ की जमा आफाक है, इससे मुराद कायनात है। इंसान और कायनात में उनके ज़हूर से उसमें अफजूनी होती है, उनके ज़हूर से, किन के ज़हूर से, खुदा की आयात का ज़हूर हम देखते हैं। खुदा ने कुरान मजीद में इसका ज़िक्र किया है कि उसकी नेमतें कैसे फैली हुई हैं इस दुनिया में, उसकी कुदरत कैसे फैली हुई है। आसमान की तरफ निगाह करो, सितारे, चाँद, सूरज और आसमान की बुलंदी, ये सब आयात इलाही हैं। एक तो ना कुरान की आयात में इनका ज़िक्र है, और दूसरी बात ये है, आयत का माना निशानी होता है ना, तो ये खुदा की निशानियाँ हैं। सितारे भी खुदा की निशानी है, सूरज भी, चाँद भी, और आसमान भी, ज़मीन भी, ये दरमियान की फ़िज़ा भी, हर चीज़ अल्लाह की निशानी है।
تو آیات انفس و آفاقی آیات یعنی کہ جو ہم دیکھتے ہیں، اور قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس میں ذکر ہے اس کا انفس و آفاق میں جو خدا کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، تو جب ان میں وہ ظہور دیکھتا ہے اس کا کہ بھئی یہ خدا کی شان واقعی ظاہر ہے۔ خدا نے جیسے توجہ دلائی ہے نا کہ کائنات میں دیکھو، وہ جیسے سورہ ملک میں فرج البصر هل تری من فطور، اپنی نگاہ دوڑاؤ کائنات میں، کیا تمہیں کوئی اس میں خلل گڑبڑ کوئی نظر آتی ہے، خرابی کمی خامی کوئی نظر آتی ہے؟ پھر فرمایا کہ دوبارہ دوڑاؤ نظر، تم کوئی تلاش ہی نہیں کر سکو گے کوئی خامی۔ تو یہ انسان کا نظر دوڑانا مختلف زمانوں میں اپنی اس کی استطاعت کے مطابق رہا ہے، زمانے کے فرق کے ساتھ بڑا بھی ہے۔ آج کا انسان خوردبین اور دوربین سے چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے، اور بڑے بڑے یعنی کہ مختلف آلات جو اس نے ایجاد کر لی ہیں ان کے ذریعے سے مطالعہ کرتا ہے کائنات کا۔ اور پہلا انسان اپنی آنکھ کے ذریعے سے دیکھ رہا تھا سورج چاند ستاروں کو، زمین کو، خدا کی قدرت اس کو وہ بھی دیکھ رہا تھا، اور خدا کی قدرت کو یہ سائنٹسٹ بھی دیکھ رہا ہے۔ دونوں کوئی خلل نہیں تلاش کر پائے، کوئی خرابی نہیں تلاش کر پائے۔ اگر خرابی ہوتی نا تو کائنات وہاں پر یعنی کہ وہ اصول توڑ رہی ہوتی۔ کائنات کے اندر جو اصول پائے جاتے ہیں نا وہ چلتے ہیں، جو بھی خدا نے کائنات میں اصول پیدا کیے ہیں۔ ایک موٹی سی بات لے لیتے ہیں کہ یہاں یہ پوری کائنات سلسلہ علت و معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ، اس میں جکڑی ہوئی ہے کہ کوئی بھی اثر نمایاں ہو تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے تو اس سبب کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ کائنات کا کوئی ایک ذرہ ایسا نہیں کہ جو علت و معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ سے باہر ہو، اس سے بالا ہو، جکڑا ہوا ہے اس کے اندر۔ ایک ہی جیسی پوری کائنات ہے۔ اگر خلل ہوتا نا تو خلل والے ایریے میں کاز اینڈ ایفیکٹ ناکام ہوتا، کاز اینڈ ایفیکٹ وہاں پایا ہی نہ جاتا۔ یہ ایک مثال ہے۔ تو اب ان انفس و آفاق کی میں جب ہم ان آیات کا ظہور ہم دیکھتے ہیں تو پھر ایمان میں افزونی سے مراد زیادتی یعنی ترقی ہوتی ہے ایمان میں۔ قرآن مجید نے اسے ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی ہے، یعنی ایمان کو، قرآن مجید نے اسے یعنی ایمان کو ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی ہے جس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں اتری ہوئی اور شاخیں آسمان کی وسطوں میں پھیلی ہوئی ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ درخت بڑا مضبوط اور بڑا تناور درخت ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں۔ ایسے درخت بھی ہوتے ہیں نا جن کی جڑیں بس زمین کی سطح میں ساتھ ہی ہوتی ہیں، تھوڑی سی نیچے ہوتی ہیں، اب انہیں دھکا دے نا تو گر جائیں گے، وہ یعنی وہ قائم نہیں رہ سکیں گے۔ لیکن وہ درخت جن کی جڑیں گہری ہوتی ہیں انہیں اکھاڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یعنی بڑی طاقت صرف کرنی پڑتی ہے انہیں اکھاڑنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ ایمان جو ہے نا یہ تو ایک ایسا درخت ہے، اس کی مثال اس طرح سمجھو، ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور شاخیں آسمان کی وسطوں میں پھیلی ہوئی، اتنا بلند درخت ہے۔ صاحب ایمان جو ہے نا وہ بنیاد بھی سمجھ لیتا ہے، اس کو کائنات کی حقیقت کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، جڑ کیا ہے، اس کا بھی شعور اس کو دے دیا جاتا ہے، اور پھر انجام کیا ہے یہ بھی اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اور وہ اس طریقے سے چلتا ہے کہ مضبوط بنیاد پر قدم رکھتا ہے، صحیح اعمال اختیار کرتا ہے اور اعلیٰ ترین انجام کو پہنچتا ہے، کامیابی ہی کامیابی۔ یہی معاملہ ایمان میں کمی کا ہے۔ اگر آپ کمی کو دیکھیں تو جس طرح یہ ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، بڑھتا ہے ایمان، اسی طرح ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ انسان اگر اپنے ایمان کو علم نافع اور عمل صالح سے برابر بڑھاتے رہنے کے بجائے اس کے تقاضوں کے خلاف عمل کرنا شروع کر دے تو یہ کم بھی ہوتا ہے، بلکہ بعض حالات میں بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ایمان کم کیسے ہوتا ہے کہ انسان اگر ایمان تو اس کو ہے، علم نافع اور عمل صالح سے برابر بڑھاتے رہنے کے بجائے، علم نافع سے مراد ایسا ہی علم حاصل کرے جو اس کو نفع دیتا ہو، فائدہ دینے والا علم، تو ایمان کو فائدہ دے گا، ایمان بڑھے گا۔
اور نیک عمل کرے جو ایمان کا تقاضا ہے تو ایمان مضبوط ہوگا اور قوی ہوگا، آگے بڑھے گا۔ اگر اس نے اس طرح نہیں کیا، بڑھانے کی بجائے ایمان کے تقاضوں کے خلاف، اس کے تقاضوں کے خلاف یعنی ایمان کے تقاضوں کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیا، ایمان کا تقاضا تھا نیکی کرو، اس نے بدی کرنا شروع کر دی اور بدیوں پہ ٹک گیا، بدیوں ہی کو اختیار کر لیا، ایمان کے تقاضے کے قریب بھی نہیں پھٹک رہا، اور علم نافع حاصل کرنے کی بجائے نقصان دہ علم حاصل کیا، یعنی خدا کی باتیں سننے کی بجائے، خدا کی تعلیمات پانے کی بجائے دنیا کی شیطانی باتیں جو یعنی کہ جیسے ہے نا دھوکے دہی سے متعلق ہیں، ظلم سے متعلق ہیں، اور مختلف طرح کی چیزیں کہ جو انسان سیکھتا سکھاتا ہے ایک دوسرے سے، کہ بھئی اگر آپ منڈی میں جانا ہے، سودا لینا ہے آپ نے، تو اب جو برے لوگ ہیں وہ بتائیں گے کیسے اپنے دھوکہ دینا ہے، کیسے کم تولنا ہے دیتے وقت، اور جب لینا ہے مال تو زیادہ تولنا ہے رقم، یعنی کہ اگر آپ نے 10 کلو کی دی ہے، 10 کلو گرام کی، تو آپ نے مال 12 کلو گرام لے لینا ہے، باٹ میں جو باٹ ہے جس سے وزن کیا جا رہا ہے اس میں تبدیلی کر دو، جس سے تولا جا رہا ہے، جس میزان جس ترازو سے، اس میں ایسی گڑبڑ کر دو، تو اب یہ خلاف ہے، ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ تو اب اس طرح کے اعمال کرنے سے اور کرتے رہنے سے ایمان کم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ختم ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو پھر وہ بندہ بے شک کہے کہ جی میں مسلمان ہوں، میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، یہ اب ایک بات ہوتی ہے، ایک بات ہوتی ہے، جیسے فرض کیجیے ایک مسلمان کہتا ہے جی میں غیر مسلم ہوں، تو پھر نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، پھر وہ روزے بھی رکھتا ہے، اللہ کی باتیں بھی کرتا ہے، تو ہم کہیں گے یار تم نے وہ کہا تھا میں غیر مسلم ہوں، تو کام مسلمانوں والا کرو، تو جس طرح وہ زبان کی بات تھی وہ تو کوئی چیز نہیں تھی، میں اندر سے غیر مسلم تھوڑے ہوں، اندر سے تو میں مسلمان ہوں۔ تو جس طرح یہ مسلمان جو اندر سے مسلمان تھا اپنی زبان سے غیر مسلم کہنے سے غیر مسلم نہیں ہو جاتا، یہ تو اس نے بکواس کی، جھوٹ بولا، ایک ایسے ہی کسی کو کہہ دیا، کسی وجہ سے کہہ دیا ہوگا، تو جب وہ اپنے اعمال پہ قائم، ایمان پر قائم، تو وہ مسلمان۔ تو اسی طرح کہ جو ایمان کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کرتا، ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، تو اب اس کا کہنا میں مسلمان ہوں، تو یہ بیکار بات ہے، ایک خالی بات ہے کہ بھئی مسلمان قوم سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اسے اپنے ایمان کی پرواہ نہیں ہے، ایمان کی پرواہ نہیں تو پھر ایمان نہیں، یعنی ایمان کی اصلاً ہی پرواہ نہیں، بنیادی طور پر ہی پرواہ نہیں، تو اب ایمان نہیں۔ اگر ایک یہ ہے نا کہ ایک معاملہ کہ کسی وقت ایمان کی پرواہ نہیں، کسی وقت ہے، کبھی کوئی نیک عمل کر لیا، کبھی گریز کر گئے، کبھی کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دین پر عمل کریں، ہم یہ کریں وہ کریں، اور کبھی بے نیازی سی رہی، کوئی ایسا زیادہ یعنی کہ اس پر توجہ نہیں دی، تو یہ تو ہم کہیں گے کہ ایسا شخص کی حالت ہے کہ جس کا ایمان فلکچویٹ کر رہا ہے، بڑھتا ہے کم ہوتا ہے، بڑھتا ہے کم ہوتا ہے، یا بہت فلکچویٹ کرتا ہے، تو اس کو تو ہم نہیں کہیں گے کہ ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان جس کا نہیں ہوگا نا وہ شخص ہے جس کو ایمان کی اصلاً ہی پرواہ نہیں، جو اپنے ایمان کو اٹھا کے گویا کہ باہر پھینک رہا ہے، اسے ایمان سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں، اس نے ایمان والا کام کرنا ہی نہیں، تو یہ شخص ہے۔ اگلا سوال ہے جی ایمان اور عمل کا باہم کیا تعلق ہے؟ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، عمل جو ہے وہ ایک ظاہری چیز ہے، یعنی ہم اگر گھر سے اپنے دفتر جاتے ہیں تو یہ جانے کا ایک عمل ہے جو ہم کرتے ہیں، دفتر میں بیٹھ کر ہم کام کرتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، کچھ رپورٹ بناتے ہیں، کوئی بھی ہمیں کام دیا گیا کہ یہ ٹرانسلیشن کریں آپ انگلش سے اردو میں، اردو سے انگلش میں، تو یہ ٹرانسلیشن کا ایک کام ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تو ایمان اور عمل جو انسان کوئی کام کرتا ہے، مختلف کام کرتا ہے، اس نے کسی غریب کی مدد کی تو یہ ایک عمل ہے جو اس نے کیا، اس نے کسی کے لیے تسلی کے 2 بول بولے تو یہ اس نے ایک عمل ہے جو کیا، تو یہ مختلف اعمال جو ہم کرتے ہیں اس کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ عمل کے حوالے سے میں ایک بات کہہ دوں یہاں پر کہ انسان سے پھوٹنے والی چیز عمل ہی ہے، اور عمل اس کی زندگی کی اصل چیز ہے خارج میں اور خدا کے ہاں بھی، اسی لیے اعمال نامہ مرتب ہو رہا ہے نا،
ہمارا علم نامہ مرتب نہیں ہو رہا کہ اس کا علم کتنا ہے، اس کی باتیں کتنی آتی ہیں۔ ایک آدمی مفسر قرآن ہے تو اس کا مفسر قرآن ہونا نہیں مرتب ہو رہا کہ بھئی اس نے کتنی تفسیر اللہ کی ہے، نہیں کی ہے، نہیں، یہ تو اس کی کاوش ہے، اس کے اعمال، اس کا یہ عمل ہے کہ اس نے تفسیر لکھی، بالکل ٹھیک ہے، یہ عمل تو لکھا جائے گا اس کے، تو اعمال نامہ تیار ہوتا، اصل چیز عمل ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی آدمی ہم سے ملتا جلتا ہے، ایک عرصہ اکٹھا رہتا ہے، ہمارے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں، پھر وہ جدا ہونے لگتا ہے تو کہتا ہے اچھا جی آپ مجھے بہت یاد آئیں گے، تو آپ کیا یاد آئیں گے؟ تصویر یاد آئے گی میری، یا کیا یاد آئے گی؟ آپ کے رویہ، آپ کی شخصیت کے عملی پہلو، کہ یہ اس طرح کرتے تھے، یہ اس طرح کہتے تھے، ان کا یہ سلوک تھا۔ تو اسی طرح اگر کوئی ہماری بدسلوکی سے تنگ ہے تو وہ بھی یہی جملہ بولے گا، آپ کا رویہ یاد رہے گا، آپ کا سلوک یاد رہے گا، یعنی آپ کی بدسلوکی یاد رہے گی۔ تو اصل چیز اعمال ہی ہیں انسان کے اندر، اور خدا کے ہاں بھی اعمال ہی لکھے جائیں گے۔ اور البتہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ جو اعمال ہیں نا، ان کے پیچھے جو نیتیں تھیں، وہ جو ایمان سے اٹھتی تھیں، وہ تھیں کہ نہیں تھیں؟ وہ جو عمل آپ نے کیے ان کی بنا ایمان تھا، پھر تو عمل قبول ہے، یا ان اعمال کی بنا کوئی مفاد تھا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم ایک بندے سے بہت خوش اخلاقی سے ملیں، بہت اس کی آؤ بھگت کریں، اس سے بالکل بڑا ویلکم کریں ہر طریقے سے، لیکن ہمارا کچھ مفاد ہو، جو ہی پتہ چلے کہ یہ تو اس سے ہمیں مفاد تو یہ پورا نہیں ہوگا اس سے، تو ہم اپنا رویہ بدل دیں۔ ہمارا وہ رویہ، ہمارا وہ عمل، اس کے ساتھ اچھا سلوک اس مفاد پرستی کے جذبے پر کھڑا تھا، تو ایمان پر نہیں کھڑا تھا۔ پھر یہ قیامت میں جو یہ اعمال نامہ کھلے گا تو اس میں پھر یہ ساری بات دیکھی جائے گی کہ اس کے عملوں کی حقیقت کیا تھی، یعنی خدا تو حقیقت دیکھے گا نا، عمل اپنی حقیقتوں کے ساتھ خدا کے سامنے وزن پائیں گے۔ اگر ان کی حقیقت ہی بری تھی تو وہ برا عمل قرار پائیں گے، اچھا عمل نہیں قرار پائیں گے۔ اب یہ جو ایمان اور عمل ہے نا، اس کا باہم تعلق کیا ہے؟ تو یہ فرمایا کہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ لازم و ملزوم ہے یعنی جہاں ایمان ہوگا لازماً عمل ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان ہو اور عمل نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہیں، چپکے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایمان ہے تو عمل ہے، یعنی کہ یہ جملہ کوئی جملہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم پریکٹس نہیں کرتے اسلام کو، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، وہ مسلمان ہیں، یعنی کہ مسلمان قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور کلمہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے یا ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں، ہم اس کلمے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ہم ہندو نہیں ہیں لیکن ہم خدا کی کوئی بات، کوئی عمل جو اس نے کہا کوئی بھی نہیں کرتے ہم، تو نہیں، پھر یہ ایمان کے ساتھ جو لازمی چیز تھی وہ ہے ہی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ لازمی چیز نہیں ہے۔ لہذا جس طرح ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے، اسی طرح عمل کے ساتھ ایمان بھی ضروری ہے۔ اب یہ لازم و ملزوم کے لفظ کو انہوں نے دوبارہ بیان کر دیا۔ اگر ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہیں تو پھر یعنی لہذا چنانچہ جس طرح ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے کہ بھئی اکیلا ایمان کافی نہیں، عمل کرنا ہوگا، آپ کو جو ایمان کا تقاضا ہے وہ پورا کرنا ہوگا، اسی طرح عمل کے ساتھ ایمان بھی ضروری ہے۔ آپ نے عمل کیا، آپ صاحب ایمان ہیں؟ نہیں، صاحب ایمان تو میں کوئی نہیں، پھر آپ کا عمل قبول نہیں ہے۔ آپ نے عمل کیوں کیا ہے؟ اس کی بنا ایمان ہونا چاہیے، خدا کے یہاں قبول ہو، تاکہ اگر نہیں ایمان تو نہیں میری وجہ۔ ایک کوئی نیک کام کیا تو آپ کہتے نہیں میں نے تو یہ خدا کے لیے نہیں کیا، میں تو خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ اب آپ کا یہ نیک کام جو ہمیں نیک ہی لگ رہا ہے، اچھا ہی لگ رہا ہے، اور آپ نے ایک جذبے سے کیا ہے، یہ وزن نہیں پا سکے گا خدا کے ہاں، کیونکہ اس کو جہاں سے اٹھنا چاہیے تھا وہاں سے نہیں اٹھا۔ اگر وہاں سے نہیں اٹھا تو پھر یہ کہیں اور سے اٹھا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بغیر وجہ کے
پاگل آدمی کام کیا کرتا ہے بغیر وجہ کے. پاگل سے پوچھے نا کہ یہ تم ایک سڑک پر جاتے جاتے دائیں طرف مڑ گئے تو کیوں مڑ گئے, تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, کوئی وجہ نہیں مڑنے کی, کوئی سوچی سمجھی بات, کوئی جسے کہیں کہ اس کے لیے دلیل کوئی بھی نہیں. پاگل آدمی بغیر وجہ کے بھی عمل کیا کرتا ہے کیونکہ عقل قائم ہی نہیں. ادروائز انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. نیک کاموں کی بنیاد اللہ پر ایمان ہے, یہ اس کی اصل بنیاد ہے. اگر ایک آدمی نے نیک کام کیے لیکن وہ خدا کو ماننے والے نہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی مثلا جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں, اپنے زمانے میں ہر دور کے والے سے مختلف مثالیں اب دے سکتے ہیں کہ جو لیڈر ہوتے ہیں مختلف علاقوں کے, وہ الیکشن کے دنوں میں, الیکشن آنے سے پہلے مہینہ 2 مہینے پہلے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں, عوام کو دکھائی دیتے ہیں, ان سے خوش اخلاقی سے ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ان کے لیے اچھا بھی آپ کے ہاں گلی بڑی ٹوٹی ہوئی ہے, اس کو درست کروا دیتے ہیں, ابھی کروا دیتے ہیں, تو وہ جناب 2-4 دنوں میں گلی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور ویسے آئیں بھی کھانا کھائیں ہماری طرف محلے کے لوگ, فلاں لوگوں کی آج میٹنگ ہے, یہ ہے وہ ہے, ہنس کے باتیں کرتے ہیں اور بڑا اچھا اخلاق دکھاتے ہیں. تو یہ اخلاق بھی لکھا گیا کہ کتنا اچھا دکھا رہے ہیں, وہ کام بھی لکھا گیا, فوراً کام کر دیا, ضرورت پوری کر دی. پانی نہیں پہنچ رہا تھا گھروں تک تو پانی کی موٹر لگوا دی, ٹینکی لگوا دی, جو بھی ضرورت تھی پوری کر دی. تو یہ اعمال تو سارے اس نے کیے ہیں. کیوں کیے ہیں؟ واضح ہوتا ہے کہ ووٹ لینے ہیں. ان لوگوں کا ہم دل کیسے جیت سکتے ہیں, یہ ہمیں ووٹ کیوں دیں گے اگر ان کے کام نہیں ہوں گے؟ تو اب انہیں یہ ایک توقع دلا دی جاتی ہے کہ دیکھو ہم تو الیکشن سے پہلے ہی آپ کی خدمت کر رہے ہیں, اور اگر آپ نے ہمیں چن لیا تو ہم تو آپ کے خادم, آپ کے لیے بہت کام کریں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ووٹ مل جائے گا, نیکی نہیں ملے گی. کوئی سوال ہی نہیں نیکی کا, یہاں تعلق ہی کوئی نہیں. اچھا, ایک اور شخص ہو سکتا ہے جو کہ نہیں مجھے تو ووٹ نہیں لینا, میں تو کوئی مجھے پتہ چلتا ہے کوئی زخمی ہے تو میں اسے ہاسپٹل چھوڑنے چلا جاتا ہوں, اور فلاں بات ہوتی ہے تو فلاں کام کرتا ہوں, فلاں کرتا ہوں, اور مجھے کچھ بھی نہیں لینا, مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں تو انسانیت کی خدمت کے لیے کرتا ہوں. تو اگر یہ جملہ بولتا ہے انسان تو ظاہر ہے کہ وہ انسانیت کے لیے کرتا ہے, ہم اسے جھوٹا نہیں کہتے. تو انسانیت سے وہ اجر چاہتا بھی ہے, کیوں نہیں چاہتا. ہم جس کے لیے کیا کرتے ہیں اس سے مزدوری چاہتے ہیں. انسانیت کے ہاں اپنی عزت, اپنی قدر و منزلت, اپنا وہ جو بھی وہ امیجن کرتا ہے, انسان ایک ہی طرح کا بنا ہوا ہے اپنی بنیادی فطرت کے اندر. لہٰذا وہ پھر انسانوں سے وہ سب کچھ چاہتے ہیں کہ جو کوئی انسان خدا سے چاہے گا, کوئی انسان علاقے کے عوام سے چاہے گا, تو یہ لوگ انسانیت سے چاہیں گے. انہیں پوجا جائے, انہیں انداتا کہا جائے, انہیں زبان سے کچھ نہ کہا جائے, دلوں میں ان کی وہ عزت کی جائے. جس طرف وہ جائیں تو نگاہیں ان کی طرف اس طرح شکریہ کے انداز, شکر گزار نگاہوں کی طرف اٹھیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیکی کر دریا میں ڈال اور کہیں جی ہمیں کچھ اجر نہیں چاہیے آپ لوگوں سے, ہم شکریہ بھی نہیں چاہتے. یعنی ہم آپ سے نہیں چاہتے کوئی بدلہ اور نہ کوئی شکر گزاری. قرآن مجید کے الفاظ ہیں نا, جزاء ولا شکورا, یہ الفاظ ہیں. یعنی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, غالباً یہ الفاظ ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, یہ الفاظ جو قرآن نے بتائے ہیں, یہ کہتے ہیں, یہ دراصل کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خدا سے جزا چاہتے ہیں اور خدا کے ہاں اپنے عملوں کی قدردانی چاہتے ہیں, آپ سے نہیں چاہتے. ہم نے خدا کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے, اس سے محبت کی ہے, اس کی خدمت کی ہے. ہم خدا کی مخلوق سے کچھ نہیں چاہتے, لیکن ہم خدا سے چاہتے ہیں. ہم کیسے نہ چاہیں, ہم محتاج ہیں, ہم حریص ہیں کہ خدا کا فضل ہمارے اوپر ہو, خدا کا کرم ہو, خدا کی نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں وہ اور بڑھیں. اسی لیے نا رسول کو کہا گیا کہ رسول
کیا تم کوئی ان سے مانگتے ہو؟ تو وہ ظاہر ہے کہ رسول اپنی قوم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر، میری مزدوری اللہ پر ہے، اللہ کے ذمے ہے، مجھے خدا سے اجر ملے گا۔ تو خدا سے اجر چاہتا ہے رسول، نبی، تمام انبیاء، انسان کی یہ فطرت ہے۔ اگر یہ کہا جائے نا خدا سے بھی نہ چاہو، تو یہ انسان کے بارے میں بہت جھوٹی اور بیکار بات ہے، یعنی بالکل ہی باطل بات ہے۔ تو انسان جو بھی عمل کرے گا پھر اس کا کچھ وہ معاوضہ کا اپنے اندر احتیاج پاتا ہے۔ تو یہ احتیاج اگر تو خدا سے ہے تو اسے ہم کہتے ہیں مخلص آدمی، ایمان کی بنا پر عمل کرنے والا، اعمال نامے میں خالص عمل لکھے جائیں گے، خدا سے اجر پائیں گے۔ اور اگر خدا پر ایمان نہیں ہے تو پھر ایسے عمل ہیں جن کے ساتھ ایمان نہیں، حالانکہ ایمان ضروری تھا، ایمان نہیں تو پھر ان کا وزن بھی نہیں۔ نجات کے لیے قرآن نے ہر جگہ اسے شرط اولین قرار دیا ہے۔ انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ اس کے عملوں کی بنیاد ایمان ہو۔ انسان کے لیے ضروری ہے، انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ اس کے عملوں کی بنیاد ایمان ہو۔ اگر ایمان اس کے عملوں کی بنیاد نہیں ہے تو وہ خدا سے نجات کی توقع نہیں رکھ سکتا۔ پھر اس کے عملوں کی بنیاد کوئی دنیاوی چیز ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ تو جس سے بھی آپ معلوم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جو خدا کی خاطر کرے گا وہ خدا سے پائے گا، اور جو خدا کی خاطر نہیں جس نے کیا ہوگا وہ نہیں پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔